बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस नॉर्मेंसी के दावे की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसका होम मिनिस्टर अमित शाह और उनका डिफेंस मिनिस्टर मकबूजा कश्मीर के हवाले से करते हुए नज़र आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जम्मू की ज़मीनी हकीकत क्या है। वो जम्मू जहाँ पे ये दावेदार हैं कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे बीजेपी को सीटें भी मिली हैं। जम्मू के लिए, जम्मू के हिंदुओं के लिए इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन से मज़ीद सीटें भी उनको निकाल के दी हैं, यानी वहाँ पे आबादी का तनासुब उसको नज़रअंदाज करते हुए सब कुछ करके दिया है। लेकिन उसके नतीजे में उनको क्या मिल रहा है? माजी में ये कहते हुए नज़र आते थे कि जम्मू के अंदर किसी किस्म की कोई अस्करियत पसंदी नहीं है, जम्मू वाल, ये जम्मू के रहने वाले, ये जो इस वक्त तहरीक कश्मीर है उससे अपने आप को मुंसलिक नहीं करते और उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हालिया बरसों में हमने देखा कि जम्मू के रहने वाले ख़ास तौर पे 2019 के बाद से उन्होंने हर लिहाज से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपने पार्टिसिपेशन का इजहार किया है। अभी हालिया कुछ अरसे के अंदर, ख़ास तौर पे 2024 में अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर खलबली मच गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस चीज़ को किस तरह से काउंटर करें। उनके इतने नुकसानात हो चुके हैं कि अब वो मज़ीद आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, मज़ीद सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। थोड़े से नुकसानात के हवाले से हम आपको बताते हैं कि 2024 में जो हुए, ये डेटा हमने लिया टाइम्स ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ अल जज़ीरा से। उसमें ये बताते हैं कि 4 मई 2024 को एक इंडियन फ़ौजी मारा गया जो कि एयर फोर्स से इसका ताल्लुक़ था और 5 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसी तरीके से जून 11-12 को 6 इंडियन फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए 2 अटैक्स के अंदर। जुलाई 8 2024 में 5 इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो मारे गए और 5 इंडियन आर्मी के जो फ़ौजी हैं वो कठुआ के अंदर ज़ख्मी हुए। इसी तरीके से अगर हम जुलाई 16 2024 के हवाले से बात करें तो 4 इंडियन फ़ौजी जो हैं वो मारे गए डोडा सेक्टर के अंदर। अब जो जम्मू है उसके 10 ज़िले हैं और 10 ज़िलों के अंदर जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर, रियासी है, रजौरी है, पुंछ है, डोडा है, किश्तवाड़ है और रामबन है। इसके अंदर अगर हम आपको फॉर्मेशन बताएं, इस वक्त ऑलरेडी जो फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं उसमें इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की पूरी कोर काम कर रही है। 16 कोर इसको कहते हैं, वाइट नाइट्स जो कहा जाता है, और एक कोर के अंदर जो है 50 से 70 हज़ार फौजी जो हैं वो सर्व कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इनके पास, जम्मू के अंदर काम कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है इनके पास, वो काम कर रही है। शास्त्रा सीमा बल, SSB इसको कहते हैं, वो काम कर रही है। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया, वो काम कर रही है। और विलेज डिफेंस गार्ड, ये भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी काम करें। इतनी बड़ी तादाद के होते हुए अब मज़ीद 2 एडिशनल बटालियंस को वहाँ पे तैनात करना, इसका क्या मकसद है? जो नॉर्मलसी का दावा कर रहे थे वो कहाँ गया? इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि जुलाई 19 2024 को 3000 ट्रुप्स जो हैं वो सिर्फ जम्मू में डिप्लॉय किए गए इंडियन आर्मी के। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस जम्मू के अंदर मौजूद हैं, ये किसी जंग के लिए तो है नहीं, ये यकीनन वहाँ के लोकल्स को कर्ब करने के लिए हैं। और इसके साथ साथ उस फेलियर की एक्नॉलेजमेंट है कि ये जो अस्करियत पसंदी है वहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं उनको रोकने में बुरी तरह से नाकाम हुए। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के पहले मौजू में। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियो में हमारा साथ दे रही हैं फजर राबिया पाशा साहिबा, आप तजियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं APIC के, आपका बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर हसन फ़ारूक मुशवानी साहब, नामवर एनालिस्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हमारे साथ नामवर दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड सरदार ताहिर यूनुस ने ज्वाइन किया है। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहले ही कुश्त खून में डूबा हुआ है। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू में पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 2 इजाफी बटालियन तैनात कर दी हैं। 2000 एहलकार वर्किंग बाउंड्री पर तैनात
BSF کے لیے دوسری دفاعی لائن کے طور پر تعینات رہیں گے۔ نقل و حرکت پر پابندی، بے جا پابند سلاسل، جعلی مقدمات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جہاں ہر وقت ظلم و جبر اور انسانیت سوز واقعات نوحہ کناں رہتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نومبر میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے خاتون سمیت 9 کشمیریوں کو شہید کیا۔ 4 افراد کو جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا گیا۔ محاصرے اور تلاشی کی 196 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 12 کشمیری شدید زخمی ہوئے۔ حریت کارکنوں سمیت 160 افراد کو کالے قوانین پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 2 گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کی سیاسی امنگوں کو دبانے کے لیے زمینوں، مکانات اور دکانوں سمیت 140 جائیدادیں بھی ضبط کر لیں۔ خطے میں BSF کی بڑھتی ہوئی موجودگی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں بھارت کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ مودی سرکار کے ان دعووں کی نفی ہے جن میں وہ حالات معمول پر آنے کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں سٹارٹ کروں گا ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب آپ سے، فرمائیے گا صورتحال LG منوج سنہا کے دعوے کے کس حد تک برعکس جموں کے اندر ہو چکی ہے؟ سب سے پہلے میں آل پارٹی حریت کانفرنس کی طرف سے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس جو فیڈ بیک ہے مقبوضہ کشمیر سے کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اس کو بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واحد آواز اب اس وقت کشمیریوں کی ہے، کیونکہ انڈیا نے جب سے میڈیا گیگز کشمیر میں لگائے ہیں اور کشمیر سے کوئی خبر نہیں آ رہی، تو اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو خاص کر کشمیر ٹوڈے کا پروگرام ہے، شکریہ، اس کی بڑی ریلیونس ہے۔ لیکن نارمل سی کی بات تو اسی دن شروع کی تھی نریندر مودی نے، جب 5 اگست کو اس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، تو اس نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ اب کشمیر قوم ہوگا، ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، اور جموں کی تو وہ کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری جیب میں ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا 5 اگست کے بعد جب جموں کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے نقصانات جب انہوں نے دیکھے اور انہوں نے اپنی وینریبلٹی کو دیکھا، تو وہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ وینریبل ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ جو انہوں نے غیر ریاستی باشندوں کو جو اسٹیٹ سبجیکٹس جو ڈومیسائلز انہوں نے ایشو کیے، اور وہاں پہ جب وہ آباد ہونا شروع کی تو ان کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہونے لگی، اور اس کے بعد جو ان کے بزنسز ہے ان کو بھی اس نے بڑی متاثر کیا۔ ان کی جو اپنی ثقافت تھی، ان کا ایک کلچر تھا، اس میں اس نے بڑا اثر اس پہ ڈالا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو ہوش آیا کہ نہیں، ہمیں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ وجہ ہے کہ جو ہندوستان سمجھ رہا تھا یہ ہمارے جیب میں ہے، تو یہ الٹا اس کے برعکس ہوا۔ لیکن نارمل سی دیکھیں کشمیر کے جو ہمارے گو کہ بڑی تھوڑی تعداد ہے ہماری مجاہدین کی، میں کوٹ کروں گا بپن راوت کو، جب اس نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مجاہدین کی تعداد ہے وہ 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، جو رائٹرز نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا، اور آگے سے 10 لاکھ فوجیں آپ کی ہے، اور یہ کوئی پیرٹی بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 200 مجاہدین اور اس کے بعد 10 لاکھ فوج اور بھی منگوا رہے ہیں، تو یہ کوئی کمپیرزن ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن گھبرائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا DNA بھی چینج کر دوں گا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ کشمیری مجاہدین گو کی تعداد میں بڑے کم ہے، لیکن ان کی کمٹمنٹ جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے وہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ دے شفٹڈ دس وار فرام ویلی ٹو جموں، تو انہوں نے اب جو تتر بتر اس بھارتی فوجوں کو کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ولیج ڈیفینس کمیٹی کی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، 400 کمیٹیاں ہیں یہ، اور ہر کمیٹی میں 10 ممبر ہیں، 40,000 یہ بھی ہو گئے، اور ان کو اسلحہ بھی دیا گیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اٹراسٹیز میں کہ آپ سمجھے وہ جیسے آپ وہ جن کو رجسٹر بھی کسی جگہ نہیں ہے نا، جیسے آپ دیکھیں ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے جن کے خلاف لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، ہاں، نہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، جیسے وہ وین گارڈس ہے، یا اسی طرح وہ بلیک واٹرز کے ٹائپ پہ وہ اس قسم کے انہوں نے ہائر کیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم سلام کرتے ہیں کشمیری مجاہدین کو، اور میں جموں کے لوگوں کو خاص کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مودی کے اس منترا کو ریجیکٹ کیا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ کشمیر جو ہے متنازع علاقہ ہے، اور اس کی متنازع حیثیت جو ہے اگر اس کو
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए तो उसी में उनकी इज़्ज़त है। ठीक। और ख़ासकर वो पंडितों की मैं बात करता हूँ जिनके बारे में हिंदुस्तान हमेशा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कश्मीरियों ने पंडितों को निकाला, ये वहाँ से आज वो पंडित भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी भी शनाख्त ख़त्म हो रही है हिंदुस्तान में। मैं इस प्रोग्राम की वसादत से ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उनको दावत देना चाहता हूँ, वो मकबूज़ा कश्मीर आए, वो हमारे भाई हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें, वो हमारा इज़्ज़त है, हम उनका एहतराम उसी तरह करते हैं। वो आए बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान के पपेटर्स बन के आए या गटोज़ में वहाँ रहें, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो बात मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जंग अब फैल गई है जम्मू तक, और ये 2000-3000 फौजियों से अब ये कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं है कि कश्मीरी ने तय कर रखा है कि वो अपने हुसूल आज़ादी तक अपनी जंग जारी रखेगा। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा कि टैक्टिकली क्या इंडियन आर्मी और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई हैं? क्योंकि जब आप एडिशनल ट्रुप्स को मंगवाते हैं या कोई और चेंजेस करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो उसका मतलब है कि आपकी जो पिछली स्ट्रैटेजी है सारी फेल होगी। इज़ इट सो सर? बिपिन रावत कहते हैं कि 200 मुजाहिदीन हैं। जब आप किसी की आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं और उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करते हैं ना सर, तो बच्चा जो होता है ना वो मुजाहिद बन जाता है। ठीक है, और उसके खिलाफ आप दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी को भी अगर लेके आए ना, ये तो इंडियन आर्मी है जिसमें आप देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड रेशो है वो इंडियन आर्मी के अंदर है, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। तो इन लोगों की तो वैसी कैपेसिटी में ये चीज़ नहीं है कि वो जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो वहाँ की जो हुर्रियत पसंदी है उनकी, या उनकी जो अपनी ज़मीन से मोहब्बत है। सर देखें, दुनिया का हर शहरी जो है ना उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी सरजमीन से प्यार करे, उसका दिफा करे। क्यों इंसान जो है ना वो तगमे अपने उसके ऊपर से जाता है सीने के ऊपर? क्योंकि वो अपनी ज़मीन से प्यार करता है। तो इतना ही हक कश्मीरियों को भी है कि वो अपनी ज़मीन से प्यार करें, उसका दिफा करें, और वहाँ पे जो काबिज़ फ़ौज है इंडियन उसका वो हर सतह के ऊपर उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, और उसकी जितनी भी टेक्टिकल उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो उनको बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम बना रहे हैं। और इंडिया ये जो नॉर्मलसी का दावा कर रहा है, तो मैं लेट मी शेयर विद यू कि मैं अभी रिसेंटली जो है ना वहाँ से होकर आया हूँ, ये नीलम से। तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की साइड पे बड़ा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टूरिज्म है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, एक लाइफ है, एक पता चलता है कि यहाँ पे ज़िंदगी है, असल नॉर्मलसी यहाँ पता लगती जी है। यहाँ पे। जबकि दूसरी साइड पे अक्रॉस द नीलम जो है घर मौजूद हैं, लोग नहीं हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास मोबाइल में इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि वहाँ दिन के वक्त भी लाइट्स ऑन हैं घरों में। इट मीन्स कि वहाँ रहता कोई भी नहीं है। खौफ जी, वहाँ रहता कोई नहीं है, वो सारे घर उन्होंने खाली कर दिए हैं, और सिर्फ वो दुनिया को सिर्फ वो एक रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं कि जी लाइफ यहाँ पे नॉर्मल है। और आपने देखा है कि वो जो G20 का समिट था कि किस किस्म के भोंडे अंदाज में उन्होंने वहाँ पे टूरिज्म का वो समिट करवाने की कोशिश की, और किस तरह उन्होंने अपने मिलिट्री के लोगों को सिविल कपड़े पहना के वो रोडों पे खड़े किया कि जी ये जो है ना ये देखिए कश्मीरी हैं। तो हिंदुस्तान जितने भी हरबे इस्तेमाल कर रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, वो आज दिन तक उनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों की आइडेंटिटी के ऊपर, उनकी ज़मीन के ऊपर, और उनके वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हमला आवर हैं। और उनका ये ख्वाब मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है हिंदुस्तान का कि वो कश्मीरियों को, क्योंकि ये देखें हिंदुस्तान के अंदर ये वाहिद मुसलमानों की मेजॉरिटी वाला स्टेट है, तो कैसे वो वहाँ के जो हिंदुस्तान का हिस्सा तो नहीं है ये, नहीं जो हिंदुस्तान की जो मकबूजा हिंदुस्तान का ज़ेरे कब्जा वो इलाका है जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है। जी, मुसलमानों की मेजॉरिटी है। तो वो अपने आप को उस चीज़ का मतलब जैसे कहते हैं ना, यानी एक आइडियोलॉजिकल वो समझते हैं, यानी उसके डिफेंडर समझते हैं। तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कश्मीरी जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे, वो हार मान जाएंगे, या वहाँ पे 2000, 4000 या 10,000 या इवन 10 लाख भी फौज आप लगाएंगे तो आप कश्मीरियों को कुछ उनकी जो अज़ाइम है आप उनको नहीं कुचल सकेंगे। वो एक वो है ना कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन आप डिफीट नहीं कर सकते उनको। ठीक जी, जो इससे हमें एपिसोड से पता चल रहा है सारा। फजर में आपको इसमें शामिल करना चाहूँगी, ये इंडिया पहले ये सोचता था कि वादी के अंदर तो उनको चैलेंजेस हैं कि उनको लोकल सपोर्ट किसी तौर पे नहीं मिलती वादी के लोगों से, लेकिन जम्मू के बारे में वो उनका ये गुमान था, उनकी ये गलत फहमी थी कि जम्मू के जो लोग हैं उनको बड़े लोकल सपोर्ट देते हैं, वहाँ से लोकल इंटेलिजेंस मिलती है और सब कुछ होता है। लेकिन जो हालिया वाक़यात हुए हैं जिसमें इंडिया के फ़ौजी जो हैं 2021 से लेकर अब तक कोई 150 फ़ौजी जो है इंडिया का मारा जा चुका है, जिसमें 51 फ़ौजी सिर्फ जम्मू के अंदर मारे जा चुके हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो उनकी लोकल सपोर्ट के दावे हैं क्या वो धरे के धरे नहीं रह गए? चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको कोई लोकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है इंडियन आर्मी को, और वो एज एन आउटसाइडर ही देखते हैं उसको।
لوگوں میں بہت زیادہ بلکہ آپ کو ایک وہ سینٹیمنٹ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بہت ٹارگیٹڈ ہم نے تھرو آؤٹ انڈیا ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ انکریز ہوئے ٹارگیٹڈ وائلنس اور بہت ساری چیزیں, اور ڈیتھ ریٹ ایکچولی بہت زیادہ انکریز ہوا ہے جب سے مودی ہیز بین ان پاور. تو اسی طرح لیکن جب ایک کمیونٹی رہتی ہے اکٹھی تو ایک حد تک تو شاید وہ جیسے جموں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید پہلے زیادہ انڈیا کی طرف ان کا وہ ہو سپورٹ ہو, لیکن وہ بھی ایک نیریٹو لگتا ہے جو انڈیا کی طرف سے بنایا گیا. آن گراؤنڈ جب اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کمیونٹیز اکٹھی رہتی ہیں تو وہ پیس میں رہنا چاہتی ہیں. آئی تھنک پیس از ویری امپورٹنٹ, چاہے آپ ہندو ہوں چاہے آپ مسلمان ہوں, کیونکہ جب ایک آپ کی آگے پیچھے کی انوائرمنٹ ایسی ہوگی جہاں پہ جیسے کہ کشمیر از این اوپن پریزن, اور ابھی بھی کانسٹنٹلی یو سی کہ پورا سال ہی اگر آپ پورا دیکھیں گے کہ آپ کی جو انڈین آرمی کی ڈپلائمنٹ ہے وہ انکریز ہوتی رہی ہے. آپ کی سپٹمبر میں بھی 2000 آرمی کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, یہ ابھی پھر سے یہ جولائی میں ایکچولی 5000 کی ہوئی ہے. تو آپ کی مطلب ایک کانسٹنٹ انکریز یو کین سی کہ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے وہاں پہ آرمی کی انکریز ہو رہا ہے. تو وہ آپ کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کو امپیکٹ کرتا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ وہاں پہ بچہ وہ چیز کو فیل کرتا ہوگا کہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیبرہڈ میں locals despite of their religious affiliation بالکل do not support Indian Army or India. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک حد تک تو انہوں نے انڈیا نے بہت اس کو انفورس کیا ہے نیریٹو کو, لیکن ایونچولی اٹس ہٹنگ بیک, اٹس کمنگ بیک, اٹس ناٹ, وہ لوگ اب اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیونکہ آپ وہی بات ہے نا کہ آپ دنیا کو تو آپ جو مرضی کہانی بتائیں, آپ جو مرضی سٹوری بلڈ کر لیں, آپ جو مرضی اپنا نیریٹو بلڈ کر لیں, لیکن لوکل جو وہاں رہ رہا ہے وہ اس کو تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ چاہے مسلمان ہے, وہ چاہے ہندو ہے, وہ چاہے کرسچن ہے, وہ جو مرضی کمیونٹی کا ہے, جس مرضی ریلیجن کا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں انسانیت بھی ہوتی ہے, وہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, پیس میں رہنا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو وہاں کا رہنے والا ہندو ہے جموں کا, وہ بھی انڈین آرمی کو ایز این آؤٹ سائڈر, ایز این ایلین دیکھتا ہے اور ایز اے قابض دیکھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. بالکل, آپ اگر ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیبرہڈ میں سیفٹی نہیں ہے, آپ کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں, گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کی جانیں خطرے میں ہیں, کوئی ادھر کوئی سیفٹی نہیں ہے, لوگ اپنی زندگیوں کے لیے پریشان ہیں سارا وقت. تو وہ آپ کیا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کیا لیسنس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی, آپ کیا لیسنس دے رہے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا. ایڈوکیٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے سیرت کے ساتھ PHC بھی یہ بات کر رہی ہے, پاکستان بھی یہ بات کر رہا ہے, اور انٹرنیشنلی جہاں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, آپ جنوا بھی جاتے رہتے ہیں, کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے ہوگا. تو کس حد تک ہندوستان اس اہم پہلو کو نظر انداز کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم مزید آرمی ڈپلوائے کر دیں گے تو اس مسئلے کا مستقل حل ہوگا؟ تو کیا ہندوستان کو ان جو واقعات ہوئے ہیں لیٹسٹ پاسٹ کے اندر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جموں کے اندر, اس سے سبق نہیں مل جانا چاہیے کہ جتنی مرضی آدمی آپ ڈپلوائے کر دیں تو اس مسئلے کا حل مذاکرات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ جی آصف صاحب, بیسیکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دیر از اے لیک آف پولیٹیکل ول آن دا پارٹ آف انڈیا. یہ تسلیم کر رہا ہے ہندوستان کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے, یہ ایک ایشو ہے انٹرنیشنلی, ابھی ایک ریکگنائزڈ ایشو ہے. گو کہ کشمیریوں نے 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انٹرنیشنلی اس ایشو کو ریکگنائز کروایا, دس از اے ڈسپیوٹ. اب حل کا طرف بات جانی چاہیے کہ اب حل کیسے ہوگا. پہلے تو ڈسپیوٹ یہ تو انڈیا جس چیز میں حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب دیکھیں نا آرمی ڈپلائمنٹ کیا اس میں ہے؟ آرمی ڈپلائمنٹ سے دیکھیں, انہوں نے پہلے 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ انہوں نے یہ فوجیں اس کا بلڈ اپ کرتے رہے, لیکن مجھے بتائیں نا, دیکھیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ وہاں پہ اپلیکیبل ہے, وچ گیوز لائسنس ٹو کل. جی, اگر نارمل سی ہے تو اس کو وڈرا کر لو نا, کس لیے رکھا آپ نے منی پور دوسری جگہوں پہ. اگر ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے تو ختم کرو اس کو, اگر نارمل سی آ گئی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو آپ نے ساری APAC کی گرفتار کری تو اس کو باہر چھوڑ دو, یہ نارمل سی ہوتی ہے نا. فریڈم آف اسمبلی پہ آپ نے جو پابندی لگائی اس کو اٹھا دو, لوگوں کو ایک کھلا چھوڑ دو. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بات کیا ہے کہ لیٹ انڈیا کم ٹوڈے ٹمارو. اگر کشمیری ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ UN ریزولوشن نہیں کہتے ہیں, لیکن اس ڈسپیوٹ کو ونس فار آل حل کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے BJP کی یا کانگریس کی, وہ سمجھتے ہیں کہ
کہ انہوں نے اپنی جو پالیٹکس بی جے پی کے وہ پاکستان دشمنی پہ انہوں نے رکھی ہے، کیونکہ جب وہ کشمیر کو ریزالو کریں گے، پاکستان کے ساتھ ایشوز کو سیٹل کریں گے، ان کے پاس نیریٹیو کوئی نہیں رہتا ہے. وہ آرمز بلڈ اپ کس پہ کریں گے؟ وہ اپنے ملک کو متحد کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں 1.5 ارب 2 ارب آبادی کو متحد رکھنا بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو اس کو آپ متحد رکھنے کے لیے آپ کے لیے کوئی ایشو چاہیے، لیکن دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ 3 نیوکلیئر پاورز میں پھنسا ہوا ہے یہ سارا کشمیر. کسی بھی وقت سچویشن ٹریگر ہو سکتی ہے، جو پیس ہے تباہ ہو جائے گی. ہم آج بھی بلکہ میرواز عمر فاروق صاحب نے بھی کہا ہے، پاکستان نے بھی کہا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں دنیا کہہ رہی ہے ہندوستان کو آپ آئیں اور آپ مذاکرات کے ٹیبل بیٹھیں. اس کے علاوہ کیا امن ہو سکتا ہے؟ ہم سوال ہی پیدا، یہ 30 سال سے تو یہ تجربہ کر رہے ہیں نا. اگر ان 30 سالوں میں انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے علاوہ ڈس امپاورنگ کشمیریز، وہاں پہ ان سے تمام حقوق چھینے، ایون آپ کی اکانومی، ان کی اکانومی کو ختم کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا پروڈکٹ فروٹ کا ہے، سیب کا بزنس ہے. آپ نے باہر کے سیب کو امپورٹ ڈیوٹی ختم کر دی، اس سے کشمیری مر جائے گا. ایران اور یو ایس اے کا اس پہ امپورٹ ڈیوٹی آپ نے ختم کی، آپ نے نوکریوں سے ہمیں نکالا، آپ نے جیل بھر دیے، اندھا کر دیا لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا ہے. اگر سینس ان کو پریویل کر رہی ہے اور اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیں ٹیبل پہ بیٹھے اور کھلے دل سے بیٹھے. پاکستان نے بھی آفر انکنڈیشنل بیٹھے، آئے پاکستان کے ساتھ بیٹھے، تینوں فریق بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالے، اور اس خطے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جہاں تک بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ ان کی سیاست کی بنیادی ہے، اور آئی تھنک کہ وہ شاید اس معاملے پہ نہیں بیٹھیں گے. جو لوگ کرکٹ کو پولیٹیسائز کرتے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے ڈائلاگ میں. پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ طاہر یونس صاحب، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. فرمائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان 2024 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3000 انہوں نے ٹروپس جولائی میں انڈکٹ کیے وہاں پہ جموں کے اندر. اسی طریقے سے ابھی انہوں نے 2 بٹالینز جو ہیں مزید وہاں پہ ڈپلائے کر دی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہندوستان کس حد تک ملٹریلی اس کی ٹیکٹکس فیل ہو چکی ہیں بالخصوص جموں کے اندر؟ انڈیا اس وقت جو جموں اینڈ کشمیر کو پہلے ایک دنیا کے اندر ہائیسٹ ملٹری زون جو ہے وہ کشمیر بنا ہوا ہے. وہاں کہیں بھی اتنی زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے فورس کی جتنی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انڈیا نے کی ہوئی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ریسنٹ الیکشن جو ہوئے اب یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے اندر انسپائٹ آف آل دی ایفرٹس بی جے پی نے بری طرح سے وہاں پہ شکست کھائی ہے اور وہاں پہ ایک گورنمنٹ سامنے آئی ہے. اور اس گورنمنٹ نے بھی جو دونوں آرٹیکلز کو وہاں پہ جو ایبروگیٹ ہوئے تھے اس کو بھی ریجیکٹ کیا اور دوبارہ اس کی ریکویسٹ کی ہے. تو ہندوستان اپنی جتنی مرضی فورس لے کے آ جائے، اس کو کنسنٹریشن کیمپ میں کنورٹ کر دے، مقبوضہ کشمیر کو، آزادی کی یہ تحریک نہ ختم ہونے والی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی اس کے منفی اثرات ہوں گے. بلکہ جتنے وہ ظلم و ستم بڑھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اتنی وہ چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے، اتنے جو ہے وہ وہاں پہ حریت جو ہے وہ حریت کا جذبہ زیادہ ابھرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. البتہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا اور انڈین جو ہیجمونی ہے اس کو مزید دنیا جو ہے وہ ورلڈ کمیونٹی اس کے اوپر اپنا اثر ضرور دے گی. اگر ہم بات کریں تو انڈین آرمی چیف جنرل ملک کے دور میں ایک باڑ لگائی گئی اور وہاں پہ اس طرح سے فینسنگ کی گئی ہے کہ وہاں جسے کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی. لیکن جب بھی جو مجاہدین ہیں ان کی طرف سے جب انڈین آرمی پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کا جو ایبرپٹ رسپانس آتا ہے وہ پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ اپنی فیلئر کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ہے، باڑ بھی ہے، سب کچھ ہے؟ دیکھیں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے انڈیجنس وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. آزادی کی تحریک وہاں سے انڈیجنسلی پیدا ہوئی ہے. تو ہندوستان کے پاس بڑی ایزی اپروچ ہے کہ جب بھی کوئی وہاں انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی یا انڈیا خود پلان کر کے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرواتا ہے، اس کا سارا مدعا ڈال دیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر. اور دیٹ از دیئر اسٹریٹجی ٹو ملائن دی پاکستان. اور پاکستان پہ کوئی انٹرنیشنل فورم کے اندر جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کروانا کہ ہمارے یہاں دراندازی ہو رہی ہے. اس باڑ کے لگنے کے بعد اور اتنی زیادہ ملٹری کنسنٹریشن ہونے کے بعد کوئی چانسز نہیں ہے کہ دراندازی پاکستان والی سائڈ کے اوپر ہو. اور ان کی ایل او سی فینس کے بعد ٹوٹلی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اور نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے ریسنٹ
ڈیکٹ کے اندر کی کوئی وہاں سے کوئی مجاہدین کی کنسنٹریشن ادھر ہوئی ہو اس پار پہ ہو. یہ صرف انڈیا اپنے ناکامی نالائکی اور اپنی جو اس کی فورسز کی جو وہاں فیلئر ہے اس کو چھپانے کے لیے آج دن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہتی ہے. یہ فرمائے گا کہ جس طرح سے ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ 1989 سے یہ آرمی ڈپلوائے کر رہے ہیں. پہلے یہ ویلی میں ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ تھی، لیکن اب جموں کے اندر بھی انہوں نے وہاں پہ ایک کور 16 کور ہے، اس کے بعد NSG ہے، اس کے بعد BSF ہے، اس کے بعد جموں پولیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو ولیج سیکیورٹی گارڈز ہیں، ڈیفنس گارڈز ہیں، ان کو بھی ڈپلوائے کیا ہے. بار بار ایک ہی فارمولے پہ عمل درآمد کرنا، ایک ہی لحاظ سے تعداد میں اضافہ کرنا، لیکن ریزلٹس ان کو بار بار ایک جیسا ہی مل رہا ہے. تو کیا ٹیبل کے علاوہ، مذاکرات کے علاوہ ہندوستان کے پاس اب کوئی آپشن بچا ہے کہ وہ جتنا ایگریشن کر سکتا تھا اس نے کر لیا ہے، کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر امن لا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب اس کی آپ دنیا کے اندر مثالیں لیتے ہیں wherever there were conflicts، جب بھی کہیں کوئی کانفلکٹ آیا، کوئی مسئلہ آیا، تو وہ ہمیشہ مذاکرات سے، بات چیت سے اور بائی لیٹرلی اس کو ریزالو کیا جاتا ہے. لیکن انڈیا نے یونیلیٹرلی یہاں پہ جتنے بھی اقدام اٹھائے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، ویدر وہ پولیٹیکلی یہ ہوں، بلکہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ پاپولیشن کا تناسب ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یا ظلم و ستم کیے گئے ہوں، کرفیو لگایا گیا ہو، دونوں آرٹیکلز وہاں ایپلیکیٹ کیے ہوں، اس کے باوجود بھی انڈیا اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکا. اور یہ سارے ہتھ کنڈے اپنانے کے باوجود انڈیا ول آلویز فیس فیلئر ان مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر. تو اس لیے میرے خیال میں دی اونلی سولوشن از انڈیا شوڈ گیٹ سیریس، اور وہ ٹاکس پہ آئے اور اس کو ڈسکس کرے، انٹرنیشنل پاور اس کے اندر انوالو ہوں، اور مقبوضہ کشمیر بیکاز بوتھ اسٹیٹس آر دی نیوکلیر اسٹیٹس اینڈ دے کانٹ ٹیک اینی چانس. اور یہ ورلڈ کمیونٹی کو بھی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ دو نیوکلیر اسٹیٹس کے اندر ایک فلیش پوائنٹ کشمیر جو ہے وہ اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، تو کسی بھی ٹائم یہ زیادہ ٹریگر ہو سکتا ہے. لہذا اس کو بات چیت کے ذریعے اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق اور میجارٹی کی خواہش کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ وہاں پہ خودارادیت دیا جائے وہاں کشمیریوں کو، اور وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں کہ ویدر دے ہیو ٹو جوائن پاکستان، دے ہیو ٹو جوائن انڈیا، دے ہیو ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. اور مسلم میجارٹی ایریا کو مائنارٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ ول بی اگین فیلئر فار انڈیا. پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے جناب، وہ ہے انڈیا کے حوالے سے. انڈیا میں جہاں پہ مائنارٹیز کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ دیوار میں چن دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، سینئر انڈینز ہیں، جنہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور مودی کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور نریندر مودی کو یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے 10 سال کے عرصے میں جو مائنارٹیز ہیں، بالخصوص مسلمان جو انڈیا میں بستے ہیں، وہ بالکل اپنے خاتمے کے قریب ہیں. انہیں نہ معاش میں کوئی جگہ مل رہی ہے، ان کے مذہبی مقامات پہ اوپر حملہ آور ہوا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو لنچنگ کا سامنا ہے، ہیٹ سپیچ کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اور یہ جو خط لکھا گیا ہے، یہ بڑے نامور شخصیات ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور ان میں جو ہے ڈپٹی آرمی چیف آف سٹاف وہ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اور لوگ موجود ہیں، یعنی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الدین شاہ، سابق ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے، وہ موجود ہیں. شیو مکھرجی، سابق ہائی کمشنر ٹو UK، یہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف الیکشن کمشنر جو ہیں SY قریشی، وہ اس کے اندر موجود ہیں. 17 لوگوں نے یہ مل کر خط لکھا ہے انڈیا کو. جن چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے یہ بیسیکلی اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہیں؟ 2014 سے BJP کے اس دور اقتدار سے ہوئی ہیں، RSS کے اس دور اقتدار سے ہوئی ہیں، جن کی شکایات جو ہیں یہ 17 شخصیات ہندوستانی وزیر اعظم کو لگا رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایشوز انہوں نے ریز کیے، بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے اور بالعموم باقی مائنارٹیز کے حوالے سے، کیا مودی از دا رائٹ پرسن ٹو ایڈریس دیم؟
کیا مودی اپنا ووٹ بینک اس کے لیے قربان کر دے گا؟ اس پر سوال پوچھیں گے اپنے معزز پینلسٹ سے. میں صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ جو 17 معزز شخصیات نے ہندوستان کی خط لکھا ہے, یہ جو وہ لوگ ہیں جو سین وائسز انڈیا میں بولی جاتی ہیں, جنہوں نے اس کے اندر ہندو بھی موجود ہیں, جنہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اس کا رسپانس آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی رسپونڈ کرے گا ان اے گڈ فیشن, یا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا جیسے پہلے پھینکتا ہے؟ لیکن یاسر صاحب جب ہندوستان کی ہسٹری کو دیکھیں گے نا, دے آر ان ہیبٹ آف وائلیٹنگ آل انٹرنیشنل ایگریمنٹس. جب یہ ملک پارٹیشن ہوا تو 1950 میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نہرو لیاقت پیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ مائنورٹیز چاہے وہ پاکستان میں ہوں گی یا ہندوستان میں ہوں گی, ان کے ریلیجس رائٹس گارنٹی کیے جائیں گے, ارسپیکٹو آف کاسٹ, کلر اینڈ سیکس, ان کی نیشنلٹیز ایک جیسی ہوں گی. اس کے بعد ان کے تمام حقوق ایسے ہوں گے کہ ان میں کسی کو نہیں چھیڑا جائے گا. یہ ایگریمنٹ ہے, بلکہ 2 ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کے بعد. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آپ دیکھیں نا, جو ایک 2 ملکوں کے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ٹریٹیز, اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے, اس کو آپ یہ بائنڈنگ ہوتا ہے آپ کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 1980 تک, جب تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوتے رہے رائٹس ہوتے رہے, لیکن وہ اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں ہوتے تھے. لیکن 80 کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پہلا کلیم جب آتا ہے بابری مسجد پر, وہ آتا ہے راشٹریہ سیوک سنگھ کا, اور وہ اپنی سیاست کی بنیاد ڈالتے ہیں اس بنیاد پر, اور 90 تک وہ اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں کہ ڈسپیوٹیڈ ہے بابری مسجد, ڈسپیوٹیڈ, اور 90 میں ایک نکالتے ہیں, ایک بڑی, اس کو بولتے تھے رتھ یاترا. وہ پورے ہندوستان میں یہ گھماتے ہیں کہ اس پہ یہ مومنٹم بناتے ہیں اور مدد کرتے ہیں لوگوں کی حاصل, اور ایک نیا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ بابری مسجد یہ تھی, یہ رام مندر تھا پہلے. اور پھر 92 میں آپ نے دیکھے کہ بڑے رائٹس ہوتے ہیں, جب یہ مسجد گر جاتی ہے تو 2000 لوگ تقریباً اس میں شہید ہو جاتے ہیں, اور مسلمان. اس کے بعد جب 2014 میں ان کا جب یہ الیکشن بی جے پی جیتتی ہے, تو ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہی ہوتا ہے کہ رام مندر, بابری مسجد کو ہی بنیاد بنا کر یہ اپنا ان کا الیکشن مینیفیسٹو جو ہوتا ہے, اس کے ساتھ 370 مسلم پرسنل لا, جناب یونیفارم سول کوڈ, یہ 3-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو بالکل مسلمانوں کے خلاف ہیں. جیسے 3 طلاق کا مسئلہ, 3 طلاق, ٹرپل طلاق, اور اس یہ اپنی فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں اپنی سیاست کی اس بنیاد پر, کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا, کیونکہ سیکولرزم آلریڈی کانگریس وہاں پہ بیچتا تھا. تو انہوں نے ایک فیشزم کا جو بلڈ اپ کیا نیریٹو, اس پہ انہوں نے اپنی بنیاد رکھی, اور یہاں سے جو ان کی سوسائٹی جو ہے وہ سیکولرزم سے فیشزم کی طرف انہوں نے اس کو لے گئے. اور تب سے ہم نے ایسکیلیشن دے گی کہ مسلمانوں کبھی گھر واپسی کا پروگرام بناتے ہیں, کبھی گائے کو مقدس بنا کر شہید کیا جاتا ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں ایون کرسچنز بھی ہیں, آپ نے جو ہریجن جن کو آپ کہتے ہیں یہ بھی. لیکن مسلمان سب سے زیادہ وکٹم ہے, کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان بات کرتا ہے, یا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان چلے جاؤ, یا اس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو رام رام کہنا ہے. تو اس کے بعد یہی ایک مسجد نہیں, کئی مساجد کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. آج کے اجمیر شریف پر بھی ایک کلیم ان کا ہے کہ اس کو بھی ڈسمنٹل کر کے یہاں پہ, تو یہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ہے. اس خط کا کوئی اثر پڑے گا مودی پہ؟ نہیں سر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی سیاست کی بنیاد ہی فیشزم پر ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انٹرنیشنلی بیشنگ تو ضرور ہو جاتی ہے ہندوستان کو. انٹرنیشنلی ایک چیز اسٹیبلش ہوتا ہے, ایک نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ لوگ. جب اس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان جو, یا ہندوستان میں جو مسلمان ہیں, یہ مظالم ہے, کم سے کم اس آواز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں, ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, کم سے کم کوئی آواز تو اٹھتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے ان کشمیر کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا, وہاں پہ بھی بڑے انٹلیکچوئلز جو تھے, وہاں پہ سول سوسائٹی نے بات کی, لیکن ان کو بھی انہوں نے دبایا, انہوں نے دبایا. مودی سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن ضرور یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے ایک خط لکھا, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور اس کو بڑھانا چاہیے اس کا دائرہ, تاکہ مودی پہ ایک پریشر بڑھے. 8-10 لوگوں سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے, میں اس میں شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ فرمائیے گا, ایک ایسی پارٹی جس کے آفس بیئررز جو ہیں وہ ماضی کے اندر
ایک خاص مائنورٹی کے خلاف جو نفرت ہے اس کو پھیلانے کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی میں نوپور شرما کی بات کر رہا ہوں, یہ آفیشیل ترجمان تھی بی جے پی کی. جندل جو ہے ان کا سپوکس پرسن تھا, ایک اور میڈیا کا سپوکس پرسن تھا. اسی طریقے سے جو پبلک لنچنگ ہوئی اس کے اندر آر ایس ایس کے لوگ ملوث تھے. جیسے ابھی حال ہی میں ایک بزرگ شخص کو ٹرین کے اندر کاؤ لنچنگ کے اوپر اسے مارا گیا, وہ آر ایس ایس کے لوگ تھے. تو کیا یہ 17 لوگ اس شخص سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کا ووٹ بینک ہی ہیٹریڈ کے اوپر مبنی ہے, اور جس نے جو اپنی 10 سال سیاست کی ہے وہ ہندو مسلم ڈیوائیڈ پہ کی ہے, کیا وہ کچھ اس حوالے سے کچھ کر پائے گا؟ وہ کرنا چاہے گا, اپنے ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرے گا؟ جی آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے, لیکن یہاں میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کو ایک اندھیری رات کے لیں تو وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں. جیسے یہ 17 لوگ ہیں, انہوں نے وہ کیا ہے. اسی طرح اروندھتی رائے نے جو مودی کی جو رجیم ہے اس کو فاشسٹ میجورٹائزیشن کہا کہ جی یہ ایک ایسی میجورٹی کے بیس پہ ایسا ایک فاشزم کا ایک نظام اس نے وہاں پہ رائج کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک میسج دینا چاہوں گا انڈیا کی عوام کو کہ دیکھیں آپ کی 1.5 ارب آبادی ہے, آپ کو انرجی چاہیے, آپ کو آئل اینڈ گیس چاہیے, آپ کو بے تحاشا نیچرل ریسورسز چاہیے اپنی آبادی کے لیے اور اس کو غربت سے باہر نکالنے کے لیے. آپ کا جو ایسٹرن سائڈ ہے اس میں کوئی خاص وہ پوٹینشیل نہیں ہے. آپ کے ویسٹ کے اوپر پاکستان اور پاکستان سے آگے دنیا کے لارجسٹ انرجی ریسورسز ہیں. اگر آپ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ یہ نفرت والا ایلیمنٹ چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایشوز ریزالو کریں اور پیسفل کو ایگزسٹنس والا جو سبجیکٹ ہے اس کو آگے لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ساتھ تو بات بعد میں آئے گی, پہلے تو اپنے لوگوں کو, کیونکہ مائنارٹی جو انڈیا کی مسلمان جو 22 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے وہ تو انڈینز ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور جس کے لیے یہ خط بھی لکھا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے اس کی تو بنیاد یہی ہے, تو کیا اپنا ووٹ بینک ڈیوائیڈ کرے گا؟ جی بالکل, مودی سے تو کسی قسم کی خیر کی توقع بالکل بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نریندر مودی جب سے ہندوستان میں اس کی حکومت آئی ہے تو انڈیا کے اندر ایک نیا جسے کہتے ہیں نا اسلاموفوبیا کا ایک نیا ویریئنٹ بلڈ ہوا ہے جو کہ بیسڈ ہے کس کے اوپر, ہیٹریٹ کے اوپر, جو کہ بیسڈ ہے ریسزم کے اوپر, جو کہ بیسڈ ہے جو نفرتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باقی ملکوں میں جو اسلاموفوبیا ہے وہ ایک مس پرسیپشن پہ ہے, لیکن یہاں ڈیلیبریٹ ہے, کلچرل وائلنس ہے یہاں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ان کی آپ دیکھ لیں کہ ان کے شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں, ان کے مسجدوں کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر, میں دوبارہ اس پہ آؤں گا, کٹاس راج ہے, ہم نے اس کو ایک کتنا زبردست ریزورٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. ابھی میں ہندو آتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح کرتارپور میں اس دن وہ سکھوں کو دیکھ رہا تھا, سکھ کمیونٹی جو پاکستان آئی وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ یار جتنی رسپیکٹ ہمیں پاکستان میں ملی ہے اتنی ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملی. تو دیکھیں ہندوستان کو یہ چاہیے کہ یہ انکلوسیوزم کا زمانہ ہے, ایکسکلوسیوزم کا نہیں ہے کہ آپ ایکسکلوڈ کرتے جاتے ہیں مسلمانوں کو, دیگر مائنارٹیز کو. ٹھیک ہے, ان کا جو وہ والا بل ہے جو انڈین سٹیزن شپ ایکٹ کا بل ہے, دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے جو سری لنکا سے لوگ آئے ہیں جو تامل کے وہ تھے وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں کروائے. کیا وہ صرف وہاں پہ جو ہے نا ان کا ہندوؤں کے لیے وہ سارا کچھ ہے؟ تو اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اتنا بڑا یعنی ان کا ایک پورا وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد نریندر مودی سے اس وائلنس سے, اس فاشزم سے ہندوستان کی عوام جان چھڑائے گی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ تھوڑا سا جو نریندر مودی کے زمانے میں اگر کوئی تھوڑی بہت ان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ببل ہے, جی ببل ہے, سامنے آ گئی ہے, فرقہ جو مائد ہو رہا ہے اڈانی کے اوپر. اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تو آج ہندوستان کا جو 40 کروڑ غریب بندہ ہے اس کی زندگی میں بہتری آتی. آپ 4-5 یا 20-25 ایلیٹ کو بڑھا کے اس کی اکانومی بڑھائے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو سامنے آئے روز جو ہے امریکہ سے بھی فرد جو مائد ہوئی ہے. فجر میں اس میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ 10 سال آلموسٹ 10 سال تقریباً ہو گئے 2014 سے 2024 تک, اور 24 بھی ختم ہونے والا, 10 سال سے زائد ہی ہو گیا عرصہ. اس کے اندر پہلے لوگ اتنی بڑی تعداد میں سامنے نہیں آئے جو کہ مودی کو ڈائریکٹلی اس طرح سے ایڈریس کریں. اب لوگوں کا کیا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے؟ اور میرا سوال وہیں پہ ہے کہ از مودی از دا رائٹ پرسن ٹو ٹیکل آل دیز ایشوز؟ پہلے آخری سوال کا پہلے جواب دوں گی کہ نہیں جی, مودی از ناٹ دا رائٹ پرسن, کیونکہ جیسے باقی ریسپیکٹڈ پینلسٹ نے کہا کہ مودی کی تو ساری پالیٹکس اور پاور ہی اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے, تو وہ تو اپنی نو بڈی وانٹس ٹو لیٹ گو آف دیٹ پاور.
इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. तो हम ये कह सकते हैं कि इन 17 लोगों ने मोदी को एक्सपोज किया है ये खत लिख के. बिल्कुल. देखें आप, हम लोग ग्लोबल मीडिया की हम लोग पहले भी बहुत बात करते रहे हैं. अगर अब आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि इस वक्त बहुत सारे ग्लोबल थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इस वक्त माइनॉरिटीज़ के साथ एंड स्पेशली अमेरिका स्टेट मुस्लिम, डिपार्टमेंट बात बिल्कुल उसने रिपोर्ट दी. बिल्कुल स्पेशली मुस्लिम्स के साथ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वायलेंस कितना इंक्रीज़ हो गया है, और उसकी कोई ना कोई उस पर वो एक्सक्यूज़ ले आते हैं, उनके लिए कोई ना कोई बहाना होता है. जैसे काउ प्रोटेक्शन के ऊपर बात करते हैं, हालांकि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ काउज, काउ मीट. तो मतलब इस तरह की आप ये देखेंगे कि बहुत सारी आपको चीज़ें नज़र आएंगी. लेकिन मैं समझती हूँ कि जो पॉजिटिव नोट इस वक्त यही है कि वो जो एक नैरेटिव पिछले 10 साल में इसने इंडिया में बिल्ड किया, जो हेट बिल्ड किया, सेंटिमेंट बिल्ड किया अगेंस्ट मुस्लिम्स पर्टिकुलरली, वो इज़ डाइंग डाउन नाउ. वो ख़त्म हो रहा है अब, और वो लोग देख रहे हैं, वो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं. और मैं वही बात कहूँगी कि जब आप एक जगह रहते हैं, आप जो मर्ज़ी, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप एक पीसफुल सोसाइटी पे रहना तो चाहते हैं. हम ये कह सकते हैं कि अब आम कॉमन इंडियन को भी ये फील होना शुरू हो गया है कि इस हेट्रेड के नैरेटिव ने हमें इसका कोई नतीजा नहीं है, खराब कर दिया है एज अ बिल्कुल. सोसाइटी. कितना हमें देखें, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक ज़माने में सब लोग सुकून से इकट्ठे रहते थे. एक नेबरहुड में आपके हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है. सही. अगर आप अब कितनी मैं पढ़ रही थी कि जैसे बहुत एक थिंक टैंक ने, वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक ने एक रिसर्च की, और उसमें 64% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन डोंट फील सेफ एनी मोर. तो Majority of the बहुत movement, मेजॉरिटी, तो आप ये देखिए कितना बड़ा नंबर है. ठीक. और इस पे एक ठीक, आपका पॉइंट आ गया. लेकिन हमारे तीनों मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का इस हवाले से यही नुक्ता नज़र है कि जिस शख्स को एड्रेस किया गया है असल में वही पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बन सकता. आई हैव टू वाइंड अप. मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का. आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया आपने किया. प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही. यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.